अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अल्लाह से दुआ है आप सब खैरियत से हों और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें। आई होप आप सब मुझे ज़रूर सपोर्ट करेंगे। तो मज़ीद खौफनाक स्टोरीज़ के लिए जुड़े रहिए नसीर हॉरर वॉइस के साथ और हमारी हॉरर फैमिली का हिस्सा बने रहिए। बहुत शुक्रिया दोस्तों। बढ़ते हैं आज की स्टोरी की जाने। दोस्तों, ये स्टोरी नबील की है जिनका ताल्लुक कराची से है। चलिए सुनते हैं नबील की स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम नसीर भाई। ये सब उस रात शुरू हुआ जब मैंने चौकीदार बाबा को देखा। मैं कराची के एक बड़े स्कूल में बतौर एक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर काम करता था। ये स्कूल शहर के किनारे वाक़या है जहाँ शाम ढलते ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता है। स्कूल की इमारत पुरानी है, सन 1970 के आसपास की तामीर, और उसके पीछे एक खाली मैदान है जिसमें पुराने वक्तों का एक कच्चा कुआं भी है जो बरसों से बंद है। स्कूल के प्रिंसिपल ने 2 माह पहले मुझे कहा था कि नबील, तुम्हें कुछ दिनों के लिए नाइट ड्यूटी करना होगी। गर्मियों की छुट्टियां हैं मगर कुछ ज़रूरी मरम्मत का काम हो रहा है, बस रात में निगरानी करनी है। हमारे पुराने चौकीदार बाबा भी वहाँ मौजूद होंगे, तुम अकेले नहीं होगे वहाँ। मैंने मान लिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा खौफनाक रात बनने वाली है। रात के 9 बजे मैं स्कूल पहुंचा। बाहर चौकीदार बाबा बैठे थे, धोती, सफ़ेद कुर्ता और हाथ में एक लालटेन। उनकी उम्र तकरीबन 70 के लगभग होगी। आंखों में अजीब उदासी और चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ उन लोगों के चेहरों पर होता है जो किसी बड़े सच से वाकिफ हों। आ गया पुत्र तू? आजा, अंदर आजा, रात लंबी है, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मैंने सलाम किया, अपना बैग दफ्तर में रखा और वॉकी टॉकी उठाकर कैमरों पर नजर डालने लगा। बाबा जी खामोशी से बाहर बैठे रहे। उनके आसपास एक बोसीदा सा थैला था जिसमें कुछ मनके, तावीज़ और एक मोटी पुरानी किताब रखी थी। मैंने पूछा, बाबा जी आप ये सब क्यों लाते हैं? वो हंसे, मगर उनकी हंसी में खौफ छुपा हुआ था। ये जगह रात को खाली नहीं होती पुत्र, पर सबको नजर नहीं आती। मैं हंस पड़ा। बाबा जी ये 2024 है, जिन भूत पर यकीन अब कौन करता है? उन्होंने आंखें बंद कर ली और धीरे से कहा, बेगीर मखलूक को यकीन की जरूरत नहीं होती, बस एक मौका चाहिए। रात के 1:30 बजे का वक्त था। मैं दफ्तर में बैठा था जब मुझे कैमरा नंबर 6 में कुछ हरकत नजर आई। ये वही जगह थी जहां पीछे की दीवार के साथ वो बंद हुआ था। कैमरा धुंधला गया, फिर बिल्कुल साफ, और फिर मैंने देखा एक छोटी सी साई जैसी चीज जो इंसानी नजर से बिल्कुल मुश्किल से देखी जा सकती थी। दीवार के साथ साथ रिंग रही थी, जैसे कोई जमीन से निकल रहा हो। मैं फौरन बाहर निकला। बाबा जी अब लालटेन बुझाकर खामोशी से बैठे थे, जैसे वो पहले ही सब जानती हूँ। बाबा जी आपने कुछ सुना? मैंने पूछा। उन्होंने आहिस्ता से सर हिलाया। बस अंदर ही रहो पुत्र, रात जाग रही है। मैंने उनकी बात नज़रअंदाज की और पीछे मैदान की तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैं कुएं के करीब पहुंचा, अचानक एक ठंडी हवा चली, बिल्कुल गैर फितरी ठंडी हवा, जैसे सर्दियों की हवा हो जबकि जुलाई की रात थी। फिर अचानक एक आवाज़ आई, चलता बन, ये जगह तेरे लिए नहीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा मगर कोई न था वहां पर। मेरी सांस रुक गई। कुएं के मुंह पर अभी भी सीमेंट की सिल लगी हुई थी, मगर अंदर से एक तेज दर्दनाक चीख सुनाई दी। एक औरत की आवाज़ या शायद कोई बच्चा। मैं घबरा गया। मैं वापस मुड़ा।
مگر میرے قدم منجمد ہو چکے تھے۔ کنویں کے اس پار مٹی خود بخود ہل رہی تھی، جیسے کوئی اندر سے زمین کھود رہا ہو۔ پھر اچانک ایک سایہ زمین سے نکل کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سفید تھی، چہرہ ایسے جیسے جلا ہوا ہو، اور اس کا جسم ایسے جیسے دھواں ہو۔ وہ چلایا، اب تو ہمارا ہے۔ میں ڈر سے پیچھے ہٹا، مگر زمین جیسے میرے قدم پکڑنے لگی۔ میں گرا، چیخا، مگر آواز تک نہ نکلی، اور وہ سایہ میرے قریب سے قریب تر آتا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ پھر اچانک ایک روشنی ہوئی۔ بابا جی لالٹین کے ساتھ بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے ہاتھ میں وہی پرانی کتاب تھی۔ وہ کچھ پڑھ رہے تھے، تیز۔ ان کے ہونٹوں سے عربی کے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ سایہ چیخا اور پیچھے ہٹ گیا۔ بابا جی نے مٹی میں ایک دائرہ بنایا، مجھے گھسیٹ کر اس میں ڈال دیا۔ سایہ اس دائرے کے قریب آتے ہی پیچھے ہٹ گیا، جیسے آگ سے ڈر رہا ہو۔ پتر، کچھ نہ بول، صرف آنکھیں بند رکھ۔ میں کانپ رہا تھا، آنکھیں بند کیے بس بابا جی کی آواز سنتا رہا۔ سائے اب چیخ رہے تھے، اور ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ ایک نہیں، کئی سائے، سب کے سب کنویں سے نکلے تھے۔ سب کی شکلیں بگڑی ہوئی تھیں، آنکھوں سے خون بہتا، اور وہ عجیب زبان میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ بابا جی مسلسل ورد کرتے جا رہے تھے۔ 3 بجے کے قریب اچانک سب کچھ ختم ہو گیا۔ سائے غائب ہو گئے، ہوا رک گئی، کنواں پھر سے خاموش ہو گیا۔ بابا جی زمین پر گر پڑے اور تھک کر ہانپنے لگے۔ میں نے انہیں سہارا دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ بولے، یہ کنواں صدیوں پرانا ہے۔ یہاں کبھی ایک کالا عمل کیا گیا تھا۔ اس رات، جس رات میں نے پہلی بار یہاں چوکیداری شروع کی تھی، میری بیٹی اس کنویں میں گم ہو گئی تھی۔ تب سے میں ہر رات بیٹھتا ہوں ان کو قابو میں رکھنے کے لیے، اور وہ بغیر مخلوق جنات کی وہ قسم جو انسانوں کی روحوں کو کھا جاتی ہے، جو نظر نہیں آتی مگر محسوس ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی نیا آ جائے جیسا کہ تم، تو وہ اسے اپنا کہہ دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن میں نے اسکول کی نائٹ ڈیوٹی چھوڑنے کی درخواست دی، جو فوراً منظور ہو گئی۔ بابا جی نے بس ایک بات کہی، پتر، جو کچھ دیکھا ہے اسے لوگوں کو مت بتانا، ورنہ وہ تجھے جھوٹا سمجھیں گے، مگر یہ مت بھولنا وہ اب تجھے جان گئے ہیں۔ آج بھی جب میں رات کو کھڑکی کھول کر باہر دیکھتا ہوں تو کنویں جیسی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ کبھی کبھی خواب میں وہ سایہ آتا ہے اور کہتا ہے، اب تو ہماری فہرست میں ہے۔ دوستو، بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی جانب۔ میرا نام شہروز ہے۔ میں فیصل آباد کے نواحی علاقے ڈچکوٹ میں رہتا ہوں۔ نصیب بھائی، یہ کہانی میں آج تک کسی کو نہ سنا سکا، لیکن آج میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گا کہ کیسے وہ رات میرے ساتھ بیتی تھی۔ میں ایک معمولی سا کساد ہوں۔ چھوٹی سی کسائی کی دکان ہے جو میں نے ابا کے بعد سنبھالی تھی۔ ابا کی وفات کو 2 سال ہو چکے تھے اور دکان چلانے کی ذمہ داری اب میرے کندھوں پر تھی۔ ہر روز صبح 6 بجے میں جاگتا، کٹا ہوا گوشت لے کر آتا اور شام 8 بجے دکان بند کر دیتا۔ لیکن پچھلے کچھ ہفتوں سے عجیب چیزیں ہو رہی تھیں۔ میری دکان کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جہاں فریزر رکھا ہے اور گوشت ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ وہ جگہ ہمیشہ ٹھنڈی، خاموش اور قدرے نرم رہتی تھی۔ لیکن ایک دن رات کے وقت جب میں کچھ گوشت رکھنے گیا، مجھے محسوس ہوا کہ کوئی وہاں سانس لے رہا ہو۔ میں رک گیا، دل کی دھڑکن تیز ہوئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے اسے وہم سمجھا، گوشت رکھا اور باہر آ گیا۔ مگر اگلی رات مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ہاتھ تھاما ہو۔ جمعرات کی رات تھی اور مغرب کے بعد کا وقت تھا۔ میں تقریباً دکان بند کرنے ہی والا تھا کہ ایک لمبا سا آدمی داخل ہوا۔ سر پر سفید ٹوپی، چہرے پر داڑھی، مگر آنکھیں بالکل سرخ تھی، جیسے ان میں سے خون ابل رہا ہو۔ 1 کلو ران چاہیے، اس نے کہا، آواز بھاری جیسے کسی غار سے آ رہی ہو۔ میں نے جلدی سے گوشت کاٹا، توڑ کر دیا اور رقم لی، لیکن جیسے ہی وہ گیا
دکان کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا، زوردار آواز کے ساتھ۔ بجلی چلی گئی۔ دکان میں صرف ایک چھوٹا سا بلب جل رہا تھا جو بار بار چلتا اور بند ہوتا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ جیسے کسی نے باہر سے بند کر دیا ہو۔ میں گھبرا گیا، موبائل نکالا، لیکن سگنل غائب تھے۔ تبھی پچھلے کمرے سے ایک زوردار چیخ سنائی دی، ایسی آواز جیسے کوئی ذبح کیا جا رہا ہو، لیکن وہ انسانی آواز تھی اور مردانہ۔ میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ پچھلے کمرے کی طرف بڑھا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو جو دیکھا، میں ساکت ہو گیا۔ میرا فریزر خود بخود کھل چکا تھا۔ اندر سے ایک شخص کاٹ کے رکھ دیا گیا تھا، لیکن وہ مردہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں میری طرف دیکھ رہی تھی اور وہ بول رہا تھا، شہروز، تو بھی وہی کرے گا؟ تو بھی ہمیں ذبح کرے گا؟ میں نے چیخ کر دروازہ دوبارہ بند کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ میرا دل بند ہونے کو تھا کہ میں نے جلدی سے دکان بند کی اور گھر کی طرف دوڑا۔ اگلے دن میں نے دکان بند رکھی، گھر آیا اور ابا کی چیزیں نکالنا شروع کی۔ ایک پرانی لکڑی کی الماری سے مجھے ایک نوٹ بک ملی، ابا کی لکھی ہوئی۔ میں نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں ایک واقعہ درج تھا جو 1998 کا تھا۔ آج پھر وہ بندہ آیا، وہی جس کی آنکھیں سرخ ہوتی ہیں۔ وہ گوشت نہیں لیتا، کسی کی روح خریدتا ہے۔ میں نے نوٹ بک وہیں گرا دی، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ تو یہ راز تھا، یہ دکان کیوں کبھی بند نہیں کی گئی، اور ابا اکثر رات کو کیوں چپ چاپ دکان پر جاتا تھا۔ اگلی رات میں نے دکان بند کر دی، لیکن بیٹھا رہا۔ رات کے 12 بجے دروازہ خود بخود کھلا۔ وہی آدمی اندر آیا۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ تیار ہے؟ آج تیری باری ہے، اس نے کہا۔ میں نے کہا، کیا چاہتا ہے تو؟ پھر اچانک مجھے پچھلے کمرے کی طرف سے ایک آواز آئی اور مجھے وہاں پر وہی شخص ملا جسے میں نے فریزر میں دیکھا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ آدھا گل چکا تھا، باقی چہرے پر زخم تھے۔ بھاگ جا شہروز، تو اگر ایک اور رات یہاں رکا تو تو بھی مرے گا۔ میں نے ساری ہمت جمع کی اور دکان سے باہر دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے کسی کی ہنسی کی آواز سنائی دی، بہت قریب سے، میرے کان میں جیسے کوئی سانپ سرسرا رہا ہو۔ جب میں دکان سے باہر نکلا تو رات کے تقریباً 2 بج رہے تھے۔ محلے کی گلیاں سنسان تھی، ہر کھڑکی بند اور ہر دروازہ مقفل۔ مجھے ایسے لگا جیسے پورا محلہ میری چیخیں سن چکا ہو، مگر کسی نے دروازہ نہ کھولا ہو۔ یہ سب ایک خواب کا سا لگ رہا تھا، مگر وہ خواب نہیں تھا۔ میرے جسم سے پسینہ بہہ رہا تھا اور سینہ دھنکی کی طرح چل رہا تھا۔ میں گھر پہنچا تو امی جاگ رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر چونک گئی۔ کیا ہوا شہروز؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ میں کچھ نہ بولا، بس کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور پوری رات جاگتا رہا۔ مجھے اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ صرف پیرانارمل ایکٹیویٹی نہیں، یہ کوئی پرانا سودا تھا جس کا میں حصہ بن چکا تھا۔ اگلے دن میں بہت پرانی شخص سے ملا۔ اس کا نام حاجی عارف تھا، جو کبھی ابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اب مسجد کے ساتھ والے حجرے میں رہتا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، حاجی صاحب، ابا کا کسائی والا کاروبار، کیا اس کے پیچھے کچھ اور تھا؟ وہ ساکت ہو گیا، کچھ لمحے میری آنکھوں میں جھانکتا رہا، پھر بولا۔ وہ آخر کار پوچھ ہی بیٹھا، ہاں بیٹا، تمہارے ابا نے ایک وقت میں ایک غلطی کی تھی، ایک سودا جو وہ عمر بھر نبھاتے رہے۔ میں نے اسے پوری بات بتائی۔ سرخ آنکھوں والا آدمی، چیخیں، فریزر، سب کچھ۔ اس نے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے کہا، وہ انسان نہیں ہے، ذبح ہے۔ یہ جنات کی خاص قسم ہے جو انسانی خون سے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ وہ اپنے سودے انسانوں سے کرتے ہیں، بدلے میں دکان چلتی ہے، گوشت فروخت ہوتا ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مزید کسی کو اس کا شکار نہیں بننے دوں گا۔ میں نے حاجی عارف سے پوچھا، اسے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ میں بہت مجبور ہو چکا تھا اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ 14ویں کی رات تھی۔ میں نے دکان کھولی، پچھلے کمرے کو صاف کیا، چھریاں تیز کی، فریزر بند رکھا۔
پھر رات تقریباً 12:30 بجے وہ آ گیا۔ دروازہ خود بخود کھلا، وہ لمبا سفید کپڑوں میں لپٹا ہوا، مگر اس بار اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ 5 سائے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک انسانی کھوپڑی تھی۔ وقت ہو چکا ہے شہروز، کیا تم آج اپنی قربانی دو گے یا کسی اور کو پیش کرو گے؟ میں نے لرزتی آواز میں کہا، میں خود کو پیش کرتا ہوں، مگر ایک شرط پر۔ شرط؟ وہ ہنسا، جیسے آسمان پر بادل گرجے ہوں۔ میری ماں، میرا چھوٹا بھائی اور میرا محلہ، ان پر کبھی سایہ نہ پڑے، یہ سلسلہ میرے ساتھ ختم ہو جائے۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر اس نے اپنی سرخ آنکھیں میری آنکھوں میں ڈال دی۔ قبول ہے۔ میں پچھلے کمرے میں گیا، ہاتھ میں خود اپنی چھری لی۔ 5 سائے مجھے گھیرے میں لیے کھڑے تھے، وہ پڑھ رہے تھے، ایک ایسی زبان میں جو انسانی نہیں تھی۔ میں نے چھری دل کے پاس رکھی اور آہستہ آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی میں نے وار کرنے کا ارادہ کیا، سب کچھ بدل گیا۔ اسی لمحے فریزر کی طرف سے ایک آواز آئی، رک جا، مت کریے۔ ایک 15-16 سال کا لڑکا تھا، چہرہ زخمی مگر وہ زندہ تھا۔ میں وہ پہلا ہوں جسے تیرے باپ یہاں لائے تھے۔ میرا نام فیصل تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تو بھی ہماری طرح بنے۔ میں رک گیا۔ اس شخص نے غصے میں آ کر چیخ ماری، پورا کمرہ ہل کر رہ گیا۔ تم نے قسم توڑی، اب تم سب مرو گے۔ میں نے چھری الٹی پکڑی اور اس کی طرف پھینکی۔ تم مجھے مار سکتے ہو، مگر اب یہ سودے ختم ہوں گے۔ اسی لمحے حاجی عارف دکان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کالے دھاگے والا لوہے کا خنجر تھا، وہ بڑھتا جا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آیت ختم ہوئی، کمرہ تیز روشنی سے بھر گیا۔ جن چیختے ہوئے ایک ایک کر کے تحلیل ہونے لگے۔ وہ لڑکا بھی غائب ہو گیا۔ وہ لمحہ جب میری آنکھیں بند ہوئی، ایسا لگا جیسے صدیوں بعد روشنی آئی ہو۔ اگلی صبح میں ہاسپٹل کے بیڈ پر تھا، امی پاس بیٹھی تھی۔ حاجی عارف نے بتایا، دکان بند کر دی ہے، وہ جگہ اب کبھی نہ کھلے گی، اور وہ سودا ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اب کئی مہینے گزر چکے ہیں، میں نے کسائی کا کام چھوڑ دیا ہے۔ اب مدرسے کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ کبھی کبھی کسی خاموش رات کو مجھے دکان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی کہہ رہا ہو، ایک اور، بس ایک اور قربانی۔ مگر میں جانتا ہوں اب وہ سب ختم ہو چکا ہے، یا شاید میں بس خود کو یہ سب سمجھاتا ہوں۔ جی دوستو، کیسی لگیں آپ کو سٹوریز؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ کوئی ایسا خوفناک یا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا ہو اور آپ اسے ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہوں، تو نیچے ڈسکرپشن میں موجود میرے واٹس ایپ نمبر پر ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نے چاہا تو ملتے ہیں کسی اور خوفناک سٹوری میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔